अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मुईद पीरज़ादा। जैसे कि आप सुन चुके होंगे, अब से चंद घंटे पहले पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब ने बिल आखिर इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने की, लॉन्ग मार्च की एक कॉल दे दी। और उनकी ये कॉल जो है वो है मई के 5वें महीने के आखिरी हफ्ते में इस्लामाबाद की तरफ एक लॉन्ग मार्च की जाएगी। जो लॉन्ग मार्च की जो इस्तदा उन्होंने की है, जो अपील की है, वो सिर्फ तहरीक इंसाफ के सपोर्टर से नहीं की, बल्कि सारे पाकिस्तानियों से की है। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। इसका भी मैं एक एनालिसिस करूंगा आज की वीडियो में कि इसकी अहमियत क्या है पूरे पाकिस्तान को ये दावत देने की। लेकिन मैं आपको पहले थोड़ा सा इसकी मेन डिटेल्स दे दूं कि इमरान खान साहब ने ये जो अपील की वो एक्सपेक्टेड थी, बिकॉज जब से उन्होंने अपनी तहरीक का आगाज किया हुआ है 10 अप्रैल से, जब लोग सड़कों पर निकले थे स्पॉन्टेनियसली लीडरलेस, उसके बाद से उनके जो जलसे हुए पेशावर का, कराची का, लाहौर का, फिर उनके वर्कर कन्वेंशन हुए, पेशावर का वर्कर कन्वेंशन, लाहौर का वर्कर, मुल्तान का वर्कर्स कन्वेंशन, लाहौर का वर्कर कन्वेंशन। तो वहां पर से ये बात मसलसल हो रही थी कि एक लॉन्ग मार्च की एक कॉल वो इस्लामाबाद की देंगे। बिल आखिर अब उन्होंने उसका स्केड्यूल दे दिया है। और जैसे कि मैंने आपको एक दिन पहले एक व्लॉग में कहा था कि अगले 8 से 10 हफ्ते जो है वो बहुत अहम है, बिकॉज इसी टाइम पीरियड में एक तरफ हुकूमत की जद्दोजहद है कि वो इमरान खान को डिमोनाइज करें, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करें, नैप की मदद से, FIA की मदद से केसेस ला के, ECP इलेक्शन कमीशन की मदद से, मीडिया जिसका बहुत बड़ा हिस्सा उनके कंट्रोल में है या उनके साथ अलाइंड है, उसकी मदद से। और इसी टाइम पीरियड में उनकी ये भी कोशिश है, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की, जरदारी शहबाज रजीम की, कि वो अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करें ताकि लोगों को ये पैगाम दिया जा सके कि इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो निकम्मी थी, नालायक थी, और ये हुकूमत जो है ज़्यादा कॉम्पिटेंट है। इसीलिए शहबाज शरीफ साहब जो है वो उम्रे का बहाना करके $7.5 बिलियन, $7.4 बिलियन लेने के लिए वो सऊदी अरब पहुंचे। उससे पहले पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो IMF से मिलने के लिए वाशिंगटन पहुंचे, और सऊदी अरब से फाइनेंशियल बातचीत करके शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो UAE पहुंचे हैं, दुबई पहुंचे हैं, जहां से किसी न किसी किस्म की फाइनेंशियल बेल आउट पैकेज की भी बात होगी। उसके बाद शायद कतर भी इसमें इन्वॉल्व हो जाए। तो शहबाज शरीफ साहब और जरदारी रजीम की जो हिकमत अमली है, उसके उसके दो लेग्स हैं। एक है इमरान खान को डिमोनाइज करना, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करना। दूसरा ये है कि अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर करना और पब्लिक के सामने और मीडिया के सामने ये एक नैरेटिव रखना कि हालात हमने बेहतर किए हैं, और अगर पहले बेहतर नहीं हुए थे तो उसकी वजह ये थी कि इमरान खान और उनकी हुकूमत जो है वो बहुत नालायक और निकम्मी थी। हालांकि हकीकत यह है, जो मैंने बहुत सी वीडियोस में आपको बताया, कि इमरान खान को कभी भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर की ओपन हार्टेड सपोर्ट नहीं मिल सकी थी। उनके सामने बहुत सख्त शराइत रखी IMF ने। और जब IMF के प्रोग्राम शुरू भी हो गया था अप्रैल 2019 के बाद से, जून जुलाई के बाद से, तो हर 15 दिन के बाद IMF जो है वो नए मुतालबात प्रेजेंट करता था, और हुकूमत जो है उसको डिमार्शे इशू करता था कि आप गैस के, बिजली के, यूटिलिटीज़ के चार्जेस बढ़ाएं, पेट्रोल के चार्जेस बढ़ाएं, और इसी तरह से बजट के डेफिसिट को पूरा करें, और फिर रुपए को मसलसल गिराएं, इसको फ्री फ्लोट करें। तो ये सब प्रेशर्स जो थे उनको कभी रिलीफ नहीं मिली, और अब शायद जो है सूरत हाल उससे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होगी। तो ये वो बैकग्राउंड है, ये वो कॉन्टेक्स्ट है जिस कॉन्टेक्स्ट में मैंने कहा था कि 8 से 10 हफ्तों में ये मार्का होगा। और अब इमरान खान साहब ने एक वीडियो मैसेज के जरिए ये कॉल दे दी है। ये वीडियो मैसेज ARY और चंद टेलीविजन चैनल ने पूरा दिखाया। बहुत मुख्तसर वीडियो मैसेज था, 2 मिनट से भी कम का, लेकिन बहुत से चैनल ने दिखाया भी। उन्होंने इसको सिर्फ रिपोर्ट किया, जिसकी रीजन बड़ी अंडरस्टैंडेबल है कि मीडिया का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इमरान खान साहब को एक प्रोमिनेंट तरीके से इस स्टेज पे दिखाना ही नहीं चाहता। इसमें न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, बल्कि पाकिस्तान के अखबार की भी इसी किस्म की एक सूरत हाल और कैफियत है। अब ये मैसेज था क्या? मैसेज बहुत मुख्तसर था, जिसमें उन्होंने कहा, कॉल दी मई के आखिरी हफ्ते की, और साथ ही उन्होंने ये कहा कि हमारी जो स्ट्रगल है, ये जो जद्दोजहद है, ये कॉल सारे पाकिस्तान के लिए है। और इस जद्दोजहद और लॉन्ग मार्च के बाद पाकिस्तान में कहीं भी बाहर की ताकत जो है, बैरूनी ताकत, वो अपनी मर्जी का एक करप्ट टोला जो है यहाँ पे नाफिज नहीं कर सकेगी। उनका कहना था कि 60% से ज्यादा जो कैबिनेट मेंबर्स, जो मिनिस्टर्स हैं, वो जमानत पे रिहा हैं, विच इज़ अ फैक्ट। 24 जो हैं 37 में से वो जमानत पे रिहा हुए। उनका कहना था कि प्राइम मिनिस्टर को सारी दुनिया क्राइम मिनिस्टर जो है वो कहती है। और फिर उन्होंने ये कहा कि मैं तवक्को करता हूँ कि इंसानों का एक समंदर जो है वो इस्लामाबाद पहुंचेगा इस तहरीक के नतीजे में। और उन्होंने नौजवानों से ये भी उन्होंने अपील की कि इस स्ट्रगल का आगाज, किक स्टार्ट इसको हो जाना चाहिए अभी, चांद रात से। और चांद रात को पाकिस्तान के नौजवान जो हैं वो पाकिस्तान का झंडा लेके सड़कों के ऊपर निकले। तो आप ये कह सकते हैं कि एक बहुत एक्टिव पॉलिटिकल मूवमेंट का, एक बहुत एक्टिव सियासी तहरीक का, एक मोबिलाइजेशन का आगाज जो है वो चांद रात से पूरे पाकिस्तान में हो जाएगा। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, और बेसिकली आप सबके
ذہنوں میں جو سوال ہے وہ بہت پرٹیننٹ کویشچن ہوگا. وہ پرٹیننٹ کویشچن یہی ہے کہ کیا اس لانگ مارچ کے نتیجے میں عمران خان صاحب شریف زرداری رجیم سے ارلی الیکشنز کی کمٹمنٹ گارنٹی ٹائم اسکیجول حاصل کر پائیں گے, یا یہ لانگ مارچ جو ہے یہ فزل آؤٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد شریف زرداری رجیم جو ہے وہ مستحکم ہو جائے گا, بیٹھ جائے گا اپنی مرضی سے الیکشن کہیں جا کے مارچ 2023 میں یا سپٹمبر اکتوبر 2023 میں جا کے کرائے گا, جس طرح کی خبریں جو ہیں اور آوازیں جو ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو آلموسٹ بدقسمتی سے موجودہ سیٹ اپ کا ایک ٹول ہی بن چکا ہوا ہے, جیسا کہ ہم نے کئی ویڈیوز میں اس کا انالیسس کیا. تو یہ ایک پرٹیننٹ کویشچن ہے کہ اس لانگ مارچ کے نتیجے میں کیا ہوگا, یہ لانگ مارچ ہے کیا. تو پہلی تو چیز یہ ہے کہ لانگ مارچ کے تصور کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ میں جانے کی ضرورت ہے کہ لانگ مارچ کا یہ کانسیپٹ کہاں سے آ رہا ہے, اس کا اصل مطلب کیا تھا جب یہ چین سے یہ ٹرم اصطلاح جو ہے استعمال ہوئی 1934 میں, اور پاکستان میں اس کا کیا مطلب نکالا گیا. 1934-35 میں پاکستان میں عرف عام میں لانگ مارچ کا مطلب جو آپ سب کے ذہنوں میں, I'm sure کہ موسٹ آف 90% سے زیادہ لوگوں کے ذہن میں لانگ مارچ کا تصور یہی ہوگا کہ لانگ مارچ جو ہے وہ ایک یلغار ہوتی ہے, وہ ایک فاتحانہ مارچ ہوتی ہے, وہ ایک وکٹری قسم کی پیریڈ ہوتی ہے, یا اس میں ایک فوج یا ایک سیاسی جو جماعت ہے وہ کہیں حملہ آور ہوتی ہے, وہ مارچ پاسٹ کر کے آتی ہے, اپنے اہداف کو حاصل کرتی ہے. جو ایکچوئل لانگ مارچ کی اصطلاح استعمال ہوئی تھی چین میں 1934-35 میں, اکتوبر 1934 سے 35 کے درمیان, یہ وہ ملٹری ریٹریٹ تھی جو تقریباً 1 لاکھ سے تھوڑا سا کم جو ریڈ آرمی کے کمیونسٹ سولجرز اور آفیسرز تھے, انہوں نے ماؤ زیڈونگ اور چوین لائی کی, چیئرمین ماؤ اور چوین لائی کی لیڈرشپ میں انہوں نے ایک آرڈرلی ریٹریٹ کی تھی, اپنے آپ کو کومنتانگ کے چیانگ کائی شیک جو نیشنلسٹ لیڈر تھے, جو کومنتانگ تھے, جو فورسز تھی, نیشنلسٹ فورسز تھیں چین کی, جن کا چین پہ اس وقت حکومت تھی, ان کے نرغے سے اور ان کی انسرکلمنٹ سے اپنے آپ کو زندہ بچا کے نکالنے کی ایک ریٹریٹ تھی. جب یہ چیز بڑی واضح ہو چکی تھی کہ نیشنلسٹ ان کے خلاف ایئر فورس یوز کر رہے تھے چائنا کے ساؤتھ ایسٹرن ایک پروونس کے اندر, اور وہاں سے ان کا حلقہ توڑ کے, ان کا نرغہ توڑ کے, ان کی جو کنٹرول اور ہولڈ کو توڑ کے کمیونسٹ ریڈ آرمی نے ویسٹ کی طرف ایک ریٹریٹ کی, اور یہ ریٹریٹ 12 مہینے جاری رہی, اس میں 6000 میل 10,000 کلومیٹر کا سفر طے کیا. یہ بہت مشکل ریٹریٹ تھی بیکاز مسلسل جو کومنتانگ نیشنلسٹ فورسز تھیں, اور یہ تھوڑا سا آپ کو ساتھ بھی بتا دوں کہ جو کومنتانگ نیشنلسٹ فورسز ہیں یہ وہی نیشنلسٹ فورسز ہیں جو 1947-48 میں جن کو کمیونسٹ نے بعد میں شکست دی, اور پھر یہ نیشنلسٹ جو ہیں یہ فارموسا کے آئلینڈ میں دوڑ گئے تھے, جس کو اب تائیوان کہا جاتا ہے, اور اسی طرح سے آپ تائیوان چین کا جو کانفلکٹ ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں. بہرحال کمنگ بیک ٹو 1934-35 بہت مشکل ملٹری ریٹریٹ تھی جس کو لانگ مارچ کہا گیا, اور اس کے نتیجے میں کمیونسٹ جو ہیں وہ ویسٹ کے ایک اونچائی والی جگہ پہ پہنچ گئے, اور بہت بڑی تعداد میں ان کی ہلاکتیں ہوئیں. آپ کہیں کہ لاکھ میں سے 70-80 ہزار جو ہیں ان کی ڈیتھس ہو گئیں بیکاز آف ایئر فورس بامبنگ, بیکاز آف وونڈز, بیکاز آف انفیکشن اور جو ہارڈ شپ تھی. لیکن وہ جو 20-25-30 ہزار جمع ہوئے, اور اس اسٹرگل کے نتیجے میں جو کمیونسٹ کی پروفائل تھی, ان کی سروائیول ٹیکٹک تھی, ایک تو یہ ہوا کہ چیئرمین ماؤ زیتونگ جو ہیں اور چوین لائی, اور خاص کر کے ماؤ زیتونگ جو ہے وہ کمیونسٹ ریزسٹنس کے انڈسپیوٹڈ لیڈر کی حیثیت سے ایمرج کر گئے بائی اکتوبر-نومبر 1935. اور چین کے جو پیزنٹس تھے, بیکاز چین بیسکلی ریولیوشن سے پہلے ایک پیزنٹ سوسائٹی تھی, کسانوں کی, فارمرز کی سوسائٹی تھی, اس میں جو کمیونسٹ کا اسٹیچر ہے وہ اتنا بلند ہو گیا, سیاسی قد اتنا بلند ہو گیا کہ بہت بڑی تعداد میں جو چین کے پیزنٹس تھے انہوں نے کمیونسٹ اسٹرگل کو جوائن کیا اسٹارٹنگ فرام 1935 آنورڈ, اور پھر الٹیمیٹلی انہوں نے 10-12-15 برس کے بعد نیشنلسٹ کو, باوجود اس کے کہ نیشنلسٹ کو امریکہ کی مدد حاصل تھی, انہوں نے نیشنلسٹ کو شکست دے دی. یہ تو بیک گراؤنڈ ہے اس ایکچوئل لانگ مارچ کا جہاں سے پاکستانی ٹرم آ رہی ہے. پاکستانی سیاست میں میرا نہیں خیال کہ مولانا فضل الرحمان کو یا پی ایم ایل این کو یا پی پی کو یا پی ٹی آئی میں بہت زیادہ لوگوں کو اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ پتہ ہوگا. پاکستان میں یہ اس طرح چلی ہے 1960s سے کہ لانگ مارچ کر رہے ہیں, اور پھر یہ چلتی رہی. 1990s میں محترمہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف, جب وہ حکومت میں نہیں تھے اور دوسروں کی حکومت تھی, انہوں نے ان کے خلاف مارچز کیے. ان مارچز کے نتیجے میں فوری طور پہ حکومت تو نہیں گری, لیکن پولیٹیکل انالیسس یہی بتاتا ہے کہ ان لانگ مارچز جس میں ٹرین مارچز بھی تھیں, اس کے نتیجے میں حکومت وقت جو ہے وہ بہت کمزور ہوئی, اور کچھ عرصے کے بعد حکومت جو ہے وہ فال کر گئی ڈفرینٹ سرکمسٹانسز میں. اور جو مارچز ہیں وہ ہندوستان میں کانگریس نے بہت کی,
جواہر لال نہرو نے، مہاتما گاندھی نے بہت مارچز کی مختلف قسم کی، کبھی شارٹ ڈسٹینس کبھی لانگ ڈسٹینس. ہندوستان کے اندر اس کے بعد بھی، آزادی کے بعد بھی بہت مارچز ہوئیں. بی جے پی نے بھی بڑی مارچز کی، آر ایس ایس نے بڑی مارچز کی، اس کو کئی میں نے ویڈیوز میں ڈسکس کیا. ہر مارچ کے نتیجے میں جس سیاسی جماعت نے مارچ کی اس کو کچھ نہ کچھ ضرور ملا، اور اکثر یہ ہوا کہ مارچ کے نتیجے میں جو حکومت تھی، جو رجیم تھا، جو ایڈمنسٹریشن تھی، وہ خاصی کمزور ہو گئی. کانگریس نے اسی قسم کی اسٹرگل سے برٹش امپیریل آرڈر کو بہت زیادہ کمزور کر دیا. 1920 سے 1940 کے دوران جو 20 برس کی مہاتما گاندھی کی اسٹرگل تھی، اس نے برٹش انتظامی ڈھانچے کو بہت کمزور کیا. پھر 1937 سے 1946 کے درمیان جو مسلم لیگ کی کانگریس کے خلاف اسٹرگل تھی، اس نے کانگریس کو بڑا سیریسلی چیلنج کیا. اور جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو وائس رائے کے طور پہ بھیجا گیا تھا مارچ 1947 میں، تو پلان یہی تھا کہ 1948 میں ہندوستان کی پارٹیشن کی جائے گی. لیکن لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جو اپنی اسیسمنٹ رپورٹ بھیجی تھی لندن میں، وہ یہ تھی کہ اس وقت برطانیہ ایک سیاسی یہاں پہ شعور جو ہے، جو سیاسی کانشسنس ہے، پولیٹیکل کانشسنس جو ہے ایک آئیڈینٹی کی، وہ تشخص کی جو اسٹرگل ہے وہ اتنی زیادہ آگے بڑھ چکی ہے، تشخص اینڈ آئیڈینٹی، کہ اب اس کو ایڈمنسٹریٹولی کنٹرول کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں رہا ہے. اور ہمارا انتظامی ڈھانچہ جو ہے وہ ہندوستان کے لوگوں کو اگست 1948 تک، 1948 تک ہولڈ نہیں کر سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ جو تاریخ تھی پارٹیشن کی، اس کو 1 سال پیچھے کیا گیا تاکہ انگریزوں کا انتظامی ڈھانچہ اس میں سے نکل سکے. تو یہاں سے آپ کو ایک بیسک چیز پتہ چلے گی کہ جو لانگ مارچز پولیٹیکل اسٹرگلز ہوتی ہیں، یہ محض ایک فزیکل فینومینا نہیں ہوتا جس میں چند ہزار یا چند لاکھ لوگ گاڑیوں میں یا پیدل جھنڈے یا ڈنڈے اٹھا کے کہیں پہنچتے ہیں. یہ کانشسنس کی، ذہنی شعور کی ایک مارچ ہوتی ہے. اس میں ایک جو پولیٹیکل کانشسنس ہے وہ ایڈوانس کرتی ہے. عمران خان صاحب نے کیا ہے، انہوں نے گزشتہ چند ہفتوں میں پاکستان کے جو سیاسی شعور تھا اس کو ایک بڑے ڈفرینٹ لیول اور نہج پہ وہ لے گئے. پہلے پاکستان کی سیاست میں اور چیزیں ڈسکس ہو رہی تھیں، اور طرح سے پاکستان کو دیکھا جا رہا تھا، پاکستان کے لوگ اور طرح سے پاکستان کو دیکھ رہے تھے، پاکستان کے انتظامی ڈھانچے کو، پاکستان کے قانونی ڈھانچے کو، پاکستان کی عدالتوں کو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، سب چیزوں کو ایک اور طرح سے دیکھ رہے تھے، پاکستان کے میڈیا کو. لیکن گزشتہ چند ہفتوں کی جو یہ شعوری ایک جرنی ہوئی ہے، جو جدوجہد ہوئی ہے، جو ایک مارچ ہوئی ہے شعوری طور پر، اس نے ایک زاویہ اور ایک انداز جو ہے عوام کے دیکھنے کا اسے بدل دیا ہے. تو اب جو چیز شروع ہو رہی ہے یہ فزیکل اسٹرگل نہیں ہے، یہ ونس اگین ایک بڑی انٹینسیفائڈ، انٹینس قسم کی، شدید قسم کی ایک پولیٹیکل کانشسنس کی جرنی ہے، جس پہ عمران خان پوری پاکستانی قوم کو لے کر جا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے ذہن، ان کے دماغ، جس کو ہارٹس اینڈ مائنڈس کہتے ہیں، وہ بدل جائیں گے، وہ بدل بھی رہے ہیں، اور وہ اسے مزید بدلنا چاہ رہے ہیں. اور یوں وہ موجودہ رجیم کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس کو آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ لانگ مارچ کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آباد میں جتھے چاروں طرف سے داخل ہو جائیں گے، اسلام آباد کو فتح کر لیں گے، اس کی بلڈنگز پہ چڑھ جائیں گے، اپنا جھنڈا یہاں پہ لہرا دیں گے. ایسا نہیں ہو رہا ہے یہاں پر، اور سبھی لوگ آپ کو یہ بتائیں گے کہ ایسا ہو رہا ہے، اور وہ اسی کے یارڈ سٹک سے اور میئر سے اس لانگ مارچ کو اینالائز کریں گے. لیکن یہ غلط انالیسس ہے، یہ غلط ٹول ہے. تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ لانگ مارچز انسانی ذہن کو بدلتے ہیں. یہ ہارٹس اینڈ مائنڈس کی اسٹرگل ہے جس پہ عمران خان صاحب بہت ہی کلیورلی، انٹیلیجنٹلی پاکستانی قوم کو اور نوجوانوں کو، جن کی تقریباً 65 سے 70% آبادی 35 برس سے کم ہے، انہیں اس جرنی کے اوپر لے کے جا رہا ہے. یہ ایک مینٹل جرنی ہے، ایک شعور کی جرنی ہے. میں اس کو جتنا کم ایمفسائز، جتنا زیادہ بھی ایمفسائز کروں اتنا بھی یہ کم ہے. اب پاکستان میں نے آپ کو بتایا کہ 1990s کے اندر نواز شریف اور بے نظیر بھٹو نے ایک دوسرے کی حکومتوں کو کمزور کیا. ایک 2014 کا جو دھرنا تھا تحریک انصاف کا، اس کے فوری طور پہ دسمبر میں جب وہ ختم ہوا آرمی پبلک اسکول کے سانحے کے بعد، ٹریجڈی کے بعد، تو بظاہر اس کے آبجیکٹو نہیں ملے. لیکن اب پاکستان کا جو پولیٹیکل اینالسٹ ہے وہ کنونس ہے کہ 2014 کا جو 126 دنوں کا دھرنا تھا، اسی نے تحریک انصاف کو ایک مربوط سیاسی جماعت بنا کر سامنے لایا. اگر وہ دھرنا نہ ہوتا تو پی ٹی آئی ایک پولیٹیکل فورس کے طور پہ پاکستان کی سیاست میں ایمرج نہ کرتی. اور اس وقت آپ کو پی ٹی آئی جس قسم کی طاقتوں کو چیلنج کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے پاکستان کے انتظامی ڈھانچے کو، کبھی بھی ممکن نہیں تھا اگر انہوں نے دھرنا نہ دیا ہوتا. 2019 کے اندر مولانا فضل الرحمان نے بھی ایک مارچ کیا تھا،
اور اس مارچ کے نتیجے میں وہ آ کے اسلام آباد میں بیٹھ گئے تھے 3-4 دن کے لیے, اور یہ وہی ان کا مارچ اور ان کا دھرنا تھا جس کے نتیجے میں ایسے حالات پیدا ہوئے, ایسے سرکمسٹانسز کو پیدا کیا گیا, ایسی بیہائنڈ دا سینس نیگوسیشنز ہوئی جس میں جناب نواز شریف صاحب جو تھے ان کو جیل سے یا نیب کی کسٹڈی سے نکال کے پہلے ہسپتال پہنچایا گیا, پھر پلیٹلیٹ کی تھیوری انوینٹ ہوئی, پھر ان کو لندن جو ہے وہاں سے بھیجایا گیا. اور اس وقت یہ کہا گیا کہ درحال پاکستان کی سیاست کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے اسٹیپ بہت ضروری تھا, لیکن اب ہم ظاہر سمجھتے ہیں کہ وہاں پر عمران خان کی حکومت کو انریول کرنے کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہوا, اور نواز شریف صاحب کو ایک نئی پولیٹیکل لیز آف لائف دی گئی, جہاں لندن سے بیٹھ کے نواز شریف صاحب نے ریجنل انٹرنیشنل لنکیجز اپنی پولیٹیکل اسٹرگل جو ہے اس کو انہوں نے جاری رکھا. جب ہم 2019 کے اس دھرنے کی بات کرتے ہیں جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے دیا, تو پھر ہمیں 2009 کی وہ لانگ مارچ بھی یاد آتی ہے جب نواز شریف صاحب نے لاہور سے وہ نکلے ایک کراؤڈ لے کے, غالباً 30,000 کے قریب بتایا جاتا ہے کہ لوگ تھے, یا اس سے کم تھے یا اس سے تھوڑے زیادہ تھے, اور وہ گجرانوالہ تک پہنچے بڑے وہ, اور وہاں پر پھر ان کو ایک کال آئی جنرل کیانی صاحب کی طرف سے, ان کے ایک نمائندے نے ان کو کال کی اور ان کو کہا گیا کہ آپ اپنی اس لانگ مارچ کو کال آف کر دیں. اور ان کا جو مطالبہ تھا کہ افتخار چودھری صاحب کی سپریم کورٹ کی جو ہے بینچ ہے اس کو ریسٹور کیا جائے, اس مطالبے کو آصف علی زرداری صاحب نے اور پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب نے ایکسیپٹ کر لیا. اب ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ جو 2009 کی فروری یا مارچ کی جو لانگ مارچ تھی وہ در حقیقت ایک اسٹیبلشمنٹ کی فیسیلیٹیٹڈ لانگ مارچ تھی, اور نواز شریف صاحب کو بڑا فیسیلیٹیٹ کیا گیا انتظامیہ کی طرف سے, پولیس کی طرف سے, ان کا راستہ نہیں روکا گیا, ان کو لاہور سے نکلنے کا بھی موقع دیا گیا اور کراؤڈ کو اکٹھا ہونے کا بھی موقع دیا گیا. اور ایک طرح کا ایک اسکرپٹ تھا, ایک پلان تھا جس میں جنرل کیانی یہ چاہتے تھے کہ نواز شریف کی پی ایم ایل این کو پنجاب جس کی حکومت ختم کر دی تھی, زرداری صاحب نے گورنر راج کیا ہوا تھا, سلمان تاثیر صاحب کو گورنر بنایا تھا, یہ صورتحال ختم ہو تاکہ پاکستان کی پالیٹکس میں ایک بیلنس پیدا ہو سکے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ زرداری صاحب پنجاب کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں اور سینٹر کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں اور سندھ کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں. تو ایک بیلنسنگ ایکٹ کی وجہ سے یہ کیا گیا, یہ پیور بیلنسنگ ایکٹ تھا جو اس وقت کیا گیا, یہ لنک فیسیلیٹیڈ لانگ مارچ تھا. یہ ایک اچھا, اب یہ میں کیوں یہ ایکسپلین کر رہا ہوں, میں ایکسپلین اس لیے کر رہا ہوں کہ 2009 کا نواز شریف صاحب کا جو لانگ مارچ تھا وہ ایک ڈیمونسٹریٹو لانگ مارچ تھا, جس میں لانگ مارچ کی ڈیمونسٹریشن افیکٹ پیدا کر کے پولیٹیکل کنسیشنز جو ہیں وہ حاصل کی گئی. اسی قسم کی جو ڈیمونسٹریٹو لانگ مارچ دوبارہ کی بلاول بھٹو نے اسی سال فروری 2022 میں انہوں نے شروع کی, 10 یا 11 دن کی, جب وہ کراچی میں مزار قائد سے نکلے اور 37 چھوٹے اور بڑے شہروں سے ڈسٹرکٹ سے گزرتے ہوئے وہ اسلام آباد پہنچے اور ڈی چوک پہ آ کے انہوں نے اپنے لانگ مارچ کا اختتام کیا. اور اس کے ساتھ ہی ایک لمیٹڈ قسم کے جلسوں جلوسوں اور دھرنوں مارچز کا آغاز مولانا فضل الرحمان نے بھی اسی ٹائم پیریڈ میں کیا, ایک مومنٹم بلڈ اپ کرنے کے لیے. اور پھر محترمہ مریم نواز صاحبہ اور حمزہ شریف صاحب نے بھی جی ٹی روڈ سے ایک مارچ کیا اسلام آباد آنے کے لیے. یہ بھی جو مارچز تھے یہ بیسکلی ڈیمونسٹریٹو افیکٹ کے تھے, اصل پولیٹیکل اسٹرگل جو تھی وہ ان مارچز میں نہیں تھی. یہی وجہ ہے کہ ان مارچز میں کوئی بہت بڑی تعداد ہے, نہ بلاول بھٹو کے اور نہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کی. گجرانوالہ اور جہلم کے درمیان کچھ انٹینسیفیکیشن تھی, لیکن بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے اس میں شرکت نہیں کی, اور میرا خیال ہے یہ پارٹی چاہتی بھی نہیں تھی, بیکاز اصل جو اسٹرگل تھی, اصل جو بیٹل تھی وہ سڑک پہ تھی بھی نہیں, وہ عوام کی شعوری تھی بھی نہیں. یہ ڈیمونسٹریٹو افیکٹ کے مارچز تھے. اصل جو گیم تھی وہ پارلیمنٹ کے اندر تھی, جہاں جو ڈیفیکٹرز تھے ان کو یوز کیا گیا ایل آئی ایس کو توڑنے کے لیے. جو ڈیفیکٹرز تھے وہ بھی بیسکلی ڈیمونسٹریٹو افیکٹ کے لیے تھے, تاکہ ایک ماحول بن سکے اور کہانی انزپ ہونے کی حکومت کی ایل آئی ایس سے شروع نہ ہو, بیکاز اگر ایل آئی ایس ہی آغاز کرتے تو اس کی بڑی واضح قسم کی امپلیکیشنز تھیں, اس کا مطلب بالکل سامنے صاف صاف سمجھ آتا تھا. تو پھر ایل آئی ایس کو شروع میں یوز نہیں کرنا تھا. اور جب اور پھر آپ نے دیکھا کہ چونکہ پریزیڈینشیل جو ریفرنس آیا تھا ڈاکٹر عارف الوی کی طرف سے, اس پہ چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی کسی مصلحت کی وجہ سے, جس کو کوئی بھی آج تک نہیں سمجھ سکا, اس پہ چونکہ انہوں نے ڈیسیجن دیا ہی نہیں کوئی بلیک اینڈ وائٹ قسم کا, تو پھر اسی ڈیفیکٹر کے جو گروپ تھا اس کو پنجاب اسمبلی میں بھی استعمال کیا وہاں کی گورنمنٹ کو ختم کرنے کے لیے. پوائنٹ میرا کیا, میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اکثر جو لانگ مارچز ہوئی ہیں وہ پاکستان کے اندر جو ہوئی ہیں وہ ڈیمونسٹریٹو افیکٹ کی لانگ مارچز تھیں. سیاسی معاملات جو ہیں وہ کہیں اور طے ہو رہے تھے, لیکن اب جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں یہ اس سے یکسر مختلف ہے, اور میں آپ کو یہی ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. میں نے پوائنٹس وغیرہ لکھ کے رکھے ہوئے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو مارچ ہے یہ ڈیمونسٹریٹو افیکٹ کی مارچ نہیں ہے, بیکاز جو رجیم اس وقت ہے شہباز شریف صاحب کا, زرداری کا, شریف زرداری رجیم جسے میں کہتا ہوں, وہ ہر ممکنہ
حربہ اور ہتھکنڈا اور ٹیکٹک یوز کرے گا عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کو ناکام بنانے کے. وہ اپنی پولیس یوز کریں گے, وہ عدالتوں کا سہارا لیں گے, وہ میڈیا کا سہارا لیں گے, وہ اپنے سپورٹرز کو استعمال کر سکتے ہیں, وہ الیکشن کمیشن پاکستان کے ذریعے فیصلے کروا سکتے ہیں, اور 90% جو پاکستان کا اردو کا الیکٹرانک میڈیا ہے, ٹیلی ویژن چینلز ہیں, پاکستان کے جو بڑے اخبارات ہیں, پاکستان کی جو بار ایسوسیشنز ہیں, اور پاکستان کی جو فورن اسٹیک ہولڈرز ہیں, وہ سبھی جو ہیں ان کے ساتھ ہیں. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوگی. اور چونکہ اسٹیبلشمنٹ کی آفیشیل پوزیشن یہ ہے, جو کہ ہمیں بتاتے تو ہیں مولانا فضل الرحمان, پی ایم ایل اور گورنمنٹ کے لوگ, اپوزیشن جو ہے وہ اس اسٹرگل میں نیوٹرل ہو چکی ہوئی ہے, لیکن یہ جو نیوٹرلٹی کا دعویٰ ہے اس کو اکثر لوگ نہیں مانتے ہیں, کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے. تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی جو موجودہ ہے وہ بھی عمران خان صاحب کے خلاف ہی ہے, وہ بھی ان کے خلاف جو ہے صف آرا ہے. اور تو پھر اور یہ چیز کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے, یہ صرف گورنمنٹ اور گورنمنٹ کے سپورٹرز ہی اس کو مانتے ہیں. اب ایک بہت بڑا کوشچن بھی اس وقت ہے جو فالٹ لائن کا, وہ یہ ہے کہ جو الائنس, پولیٹیکل الائنس پاکستان میں کھڑا ہوا تھا 2014 سے لے کے 2018 میں, اور پھر چلتا رہا 2022 تک, تو یہ پولیٹیکل الائنس در حقیقت اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو فورسز تھیں پالیٹکس میں, میڈیا میں, انٹرنیشنل, ان کے خلاف یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ الائنس, یہ ایک الائنس کھڑا ہوا تھا اینٹی اسٹیبلشمنٹ فورسز کے خلاف تحریک انصاف کی شکل میں. اور اس الائنس نے ہمیشہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو جب ضرورت تھی, مشکل گھڑی تھی, اس کے اوپر حملے ہو رہے تھے, تو اس پولیٹیکل الائنس نے اپنا پرپز جو ہے وہ سرو کیا. اب جب کہ ایسا لگتا ہے کہ ایک نئی بدلتی ہوئی سیاسی حکمت عملی میں یہ پولیٹیکل الائنس ختم ہو گیا ہے, یہ ٹوٹ گیا ہے, تو اس الائنس کی ریپلیسمنٹ اور الٹرنیٹو کیا ایمرج کر رہا ہے, یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا کوئی کلیئر جواب نہیں ہے. اور پاکستان کے اندر چونکہ بحث ہو بھی نہیں رہی کھل کے, تو جواب مل بھی نہیں سکتا. لیکن اگر آپ ہندوستان کے اخبارات دیکھیں, دی پرنٹ کو دیکھیں, دی وائر کو دیکھیں, ہندوستان ٹائم کو دیکھیں, بعض مغربی اخبارات کو دیکھیں, تو وہاں جو مشہور اینٹی اسٹیبلشمنٹ کیریکٹرز ہیں جو ہمیشہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لکھتے رہے ہیں, جیسے ڈاکٹر عائشہ صدیقہ ہیں, جیسے حسین حقانی ہیں, ان کے ٹویٹس ہیں, تو وہ بڑے شادیانے بجا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو ایکسپیریمنٹ تھا عمران خان کی شکل میں, یہ تحریک انصاف کی شکل میں, وہ فیل ہو گیا ہے, وہ کولیپس ہے. تھوڑا سا ان کو پریشانی یہ ہے, جیسے ڈاکٹر عائشہ صدیقہ صاحبہ کا میں نے پیس دیکھا پرنٹ میں, کہ عمران خان کو فارغ کرنا خاصا مشکل قسم کا مرحلہ بن گیا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے, بیکاز جو کیلکولیشنز اور ایسٹیمیشنز کی گئی تھیں عمران خان کے دی مسٹر ڈم یا بے وقوف ہونے کے حوالے سے, کیونکہ بھی ایک تھیوری چل رہی تھی کہ عمران خان انٹلیکچولی بڑے ڈفر قسم کے ہیں, ڈم ہیں. تو جو تھیوری تھی مسٹر ڈم کی, آئی ایم دا ڈم, وہ تو بالکل صحیح ثابت نہیں ہوئی, بیکاز عمران خان has proved himself to be far more intelligent and clever, اور بڑا کیلکولیٹنگ ہے یہ. تو اس نے تو حالات ہی سارے بدل دیے ہیں. اور پھر یہ کہ عمران خان کے ساتھ پاکستان کی جو پڑھا لکھا اربن مڈل کلاسز ہیں, اس کا بھی بہت بڑا طبقہ کھڑا ہے. جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر لوگ ہیں ان کا تو نہیں کسی کو پتا, لیکن جو ریٹائرڈ افسران ہیں ان کی بہت بڑی تعداد, ریٹائرڈ افسران کی جو ہے وہ, ان کی ہمدردیاں جو ہیں وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہیں, شہری پبلک کی ہیں, اور اس طرح پاکستانی ڈائسپوراز کی ہیں. تو یہ جو اب چیلنج کھڑا ہو گیا ہے اس وقت پاکستان میں, یہ خاصا مشکل قسم کا چیلنج ہے. یہ کہنا ہے ڈاکٹر عائشہ صدیقہ صاحبہ کا اپنے ایک پیس میں جو دی پرنٹ میں انڈیا میں اس حوالے سے چھپایا. یہ بھی ایک بہت بڑی معنی خیز سچویشن ہے. اب عمران خان صاحب کا میں نے ایک ڈسکرپشن تو آپ کو دے دی کہ یہ جو عمران خان صاحب جو مارچ کرنے چلے ہیں, لانگ مارچ, یہ ڈیمونسٹریٹو مارچ نہیں ہے, یہ تو ایک بڑی مشکل قسم کی مارچ ہے, بیکاز اس کو کوئی انٹرنل یا ایکسٹرنل سپورٹ نہیں ہے. ایسی مارچز کو یا تو امریکہ کی سپورٹ ہوتی ہے یا اندر سے سپورٹ ہوتی ہے, جیسے میں نے آپ کو پہلے ایکسپلین کیا, اور یہ ڈیمونسٹریٹو افیکٹ کے لیے کی جاتی ہیں. یہ تو در حقیقت ایک ایسی مارچ ہے جس کے ذریعے ہارٹس اینڈ مائنڈس کو اگلے 4 ہفتوں میں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس کے نتیجے میں پاکستان کے لوگوں کو بہت بڑی تعداد میں سڑکوں میں نکالنے کی بات ہو رہی ہے. ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اسلام آباد پہنچیں, اور اس کے ذریعے جو ہے پاکستان کے پورے سیاسی ماحول کو بدلنے, اور شریف زرداری رجیم جو ہے اس کے لیے بہت بڑا ایک پولیٹیکل چیلنج, اتنا بڑا پولیٹیکل چیلنج کہ وہ چیز دے دیں جو وہ دینا ہی نہیں چاہتے. الیکشن وہ تو دینا ہی نہیں چاہ رہے اس موقع پہ الیکشن, یہ تو ان کے لیے بہت بڑا ایک مسئلہ ہے, بہت بڑی ان کی شکست ہوگی. تو یہ حاصل کرنے کی یہاں پہ کوشش کی جا رہی ہے. اس لیے یہ جو لانگ مارچ ہے یہ اپنے اہداف کے حوالے سے ایک بڑی ڈیفیکلٹ قسم کی لانگ مارچ ہے. اس کا مزید بھی ہم انالیسس کریں گے. تھوڑا سا وے فارورڈ آپ کے سامنے رکھوں, وہ وے فارورڈ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک بہت ہی سپیریئر اسٹریٹجی چاہیے ہوگی اس میں سکسیسفل ہونے کے لیے. اور اس کا ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان کے معاشرے اور سیاست اور پاکستانی جو سسٹم ہے
اس کے ان فرنج ایلیمنٹس تک پہنچیں، ان ایلیمنٹس تک پہنچیں جیسے جماعت اسلامی ہے جس کو انہوں نے پہلے ہی اپروچ کیا ہے، اس کو انگیج کیا ہے، جس کی سیاسی سائز تو بہت زیادہ نہیں ہے، شاید ان کی صرف ایک سیٹ ہے، لیکن انہوں نے ان کو کنونس کیا ہے عمران خان صاحب نے کہ ان کی جدوجہد جو ہے وہ ایک حقیقی جمہوریت کے لیے ہے۔ اچھا، اب اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ 2018 میں جب پاکستان تحریک انصاف نے 2.25 کروڑ کے قریب ووٹ لیا تو یہ صرف 31-32% ووٹ تھا پاکستانی رجسٹرڈ ووٹرز کا۔ تو کسی بھی سیاسی مارکے میں الیکشن ہو یا پولیٹیکل اسٹرگل ہو، اس میں کسی بھی ملک کی عوام کا بہت بڑا جو طبقہ ہوتا ہے وہ ڈس انٹرسٹڈ ہوتا ہے، الوف ہوتا ہے، نیوٹرل ہوتا ہے، وہ اس پولیٹیکل اسٹرگل کا حصہ ہی نہیں ہوتا۔ جیسا آپ نے دیکھا کہ بلاول بھٹو جب سندھ سے نکل کے پورے پنجاب سے گزر کے اسلام آباد پہنچے تو کوئی پاپولیشن جو ہے وہ ان کی لانگ مارچ کا اور اسٹرگل کا حصہ نہیں تھی، کسی نے اس میں انٹرسٹ نہیں لیا ہے۔ تو عمران خان صاحب کی پہلی بڑا جو چیلنج جو کامیابی ہوگی کہ وہ پاکستان کے وہ تمام ایسے طبقے اور سیگمنٹس جو ادروائز الوف ہیں، ڈس انٹرسٹڈ ہیں پاکستانی پالیٹکس سے، ان کو وہ اس پورے پروسیس میں شامل کر دیں، اور جتنی ایسوسیشنز ہیں، ٹریڈ یونینز ہیں، لیبر یونینز ہیں، فارمرز کی یونینز ہیں، ٹیچرز کی ہیں، نرسوں کی ہیں، ڈاکٹرز کی ہیں، فارماسیوٹیکل والوں کی ہیں، بلڈرز کی ہیں، ان تک پہنچیں اور ان کو اس جدوجہد کا حصہ بنائیں۔ یہ تو ایک پہلا امپورٹنٹ اسٹیپ ہوگا۔ پولیٹیکل فیلڈ کے اندر اس میں بڑی انٹرسٹنگ اگزامپل ہے کہ 2008 کے امریکن پریزیڈنشل الیکشن کا میں پڑھ رہا تھا اوباما کی کتاب میں کہ پریزیڈنٹ اوباما نے یہ انالیسس کیا تھرو اسٹیٹسٹیکل انالیسس کے بہت بڑی تعداد میں جو ایفرو امریکن ہے، جو بلیک ووٹر ہے، وہ لا تعلق رہتا ہے، ووٹ ڈالنے نہیں آتا، اور انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ اگر میں 90% بلیک ووٹر کو نکال دوں الیکشن کے دن اپنے لیے ووٹ ڈالنے کے لیے، اور جو لبرل لیفٹ لیننگ وائٹ ہے جو مین اسٹریم ہے اس کو بھی اپنے ساتھ رکھوں تو میں الیکشن جیت جاؤں گا۔ یہ ماڈل نے ان کے لیے بڑا کام کیا، 2008 میں بھی کام کیا، 2012 میں بھی کام کیا، اور اگر وہ نہ ان کو چھوڑنا ہوتا اقتدار تو 2016 میں بھی یہ ماڈل ان کے لیے ورک کر سکتا تھا۔ تو عمران خان صاحب کو بھی اس ماڈل کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ میں نے ایکسپلین کیا، عمران خان صاحب کو میڈیا کو بھی کسی ڈفرنٹ طریقے سے تحریک انصاف کو انگیج کرنا ہوگا۔ یہ جو 90% پاکستان کے میڈیا کے ٹیلی ویژن چینل اور اخبارات جو ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں اور وہ دوسری طرف کھڑے ہیں، تحریک انصاف کے پاس کوئی اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ ان کو کم از کم انگیج کر سکیں، اپنا پوائنٹ آف ویو ان کو دے سکیں۔ مے بی جو ایسوسیشنز ہیں، جرنلسٹک ابھی ہوا بھی تھا میرا خیال سی پی این ای کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی تھی، تو جو ایڈیٹرز کی ایسوسیشنز ہیں، جو جرنلسٹ کی ایسوسیشنز ہیں، جیسے پی ایف یو جے ہے، جیسے پریس کلبز ہیں، ان کے ساتھ تحریک انصاف کو رجوع کرنا چاہیے اور اپنا ایک آئیڈیا جو ہے اس جدوجہد کا وہ ان کے سامنے رکھنا چاہیے، تاکہ اگر یہ ان کے ساتھ نہ کھڑے ہوں تو کم از کم ان کی ہاسٹیلٹی جو ہے جو عمران خان صاحب کے خلاف ہے، تحریک انصاف کے خلاف ہے، وہ ریڈیوس ہو سکتی ہو۔ یہ غیر ممکن ہے کہ عمران خان صاحب سی این این، بی بی سی، ٹی آر ٹی اور آر ٹی کو انٹرویوز دیں اگلے 4 ہفتوں میں۔ اگر ایسے انٹرویوز وہ دیں گے تو یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے اینٹی امریکن ریٹرک کو نیچے رکھیں اور ان ٹیلی ویژن چینلز میں ان کو یہ بتائیں کہ میری پارٹی اور ہم پوری دنیا اور تمام طاقتوں کے ساتھ بشمول امریکہ اور ہندوستان بہتر تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں آن دی بیسس آف سیلف رسپیکٹ، تاکہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ جو ہیں وہ بھی سیکریفائس نہ ہوں، ہمارے ٹریڈ انٹرسٹ، ہمارے اسٹریٹجک انٹرسٹ جو ہیں وہ بھی سرو ہونے چاہیے، لیکن ہم ایگر ہیں ٹو ہیو گڈ ریلیشن شپ ود یونائٹیڈ اسٹیٹس، ود انڈیا، ود ویسٹ، ود یورپ، ود آف کورس چائنا اینڈ ایوری باڈی۔ ہم سب کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں۔ ہمیں انٹرنل پیس بھی چاہیے۔ ہمارے ہاں 2 صوبوں میں انسرجنسیز چل رہی ہیں، ہم نے یہ انٹرنل جو پیس ہے اس کو بھی اچیو کرنا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ویسٹ میں وہاں پر جو افغانستان ہے وہاں پر بھی امن رہے، اور ان کو کہنا چاہیے کہ ہم حقیقی جمہوریت کی جدوجہد اور اسٹرگل ہم کر رہے ہیں، اور ہماری اسٹرگل جو ہے وہ کرپشن کے خلاف ہے۔ جس طرح سے مغرب کی پولیٹیکل اسٹرگل کرپشن کے خلاف تھی اور وہاں پر پولیٹیکل کرپشن کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا، اس طرح ہماری بھی اسٹرگل جو ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ تو یہ ایک بیسک ایک انالیسس ہے اب تک کا، یہ بہت مشکل اسٹرگل ہے، ایک بڑی سپیریئر اسٹریٹجی چاہیے۔ اس کا ایک انٹیلیجنٹ آغاز انہوں نے کر دیا ہے جب انہوں نے کہا کہ نوجوان چاند رات کو پاکستان کا جھنڈا لے کے نکلیں، دس از این انٹیلیجنٹ موو، اور یہ جو کہا کہ پورے پاکستان کو اس میں شامل ہونا ہے، دس از آلسو این انٹیلیجنٹ موو۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کی اہمیت جو ہے کیا ہے۔ جیسے جیسے سچویشن جو ہے نا انفولڈ ہوگی، میں مزید اس کا انالیسس آپ کے سامنے لے کے آؤں گا۔ تھینک یو سو مچ۔